कैथरीन ब्राउन ने 16 साल की उम्र में पहली बार अपना जिस्म फरोख्त किया था। क्यों किया था? अगले 6 साल उसने ये सवाल खुद से नहीं किया। हाँ, जब वो पहली बार मज़हर खान से मिली तो उसने ये सवाल अपने आप से पूछा था, मगर तब बहुत देर हो चुकी थी। जिसकी जिसरान के अलावा वो अपनी नारिशना हो चुकी थी। वो ब्राउन का ताल्लुक एक मोरियत फैमिली से था, एक ऐसी फैमिली जहाँ लड़कियों को लड़कों को लड़कों से ज्यादा अहमियत दी जाती थी, जहाँ उनको कैरियर के बारे में सोचना भी बुरा समझा जाता था। वो ब्राउन के बाप को उस बात पर फख्र था कि उसने एक ऐसी लड़की से शादी की जो ना तो बदकिंग थी, ना ही ज्यादा याफ्ता थी। शादी के बाद भी अब उसने अपनी बीवी को तो काम नहीं करने दिया। वो एक समन हाउस वाइफ थी। राउफ ने भी ऐसे नहीं मरूम माहौल में आँख पूरी इब्तदाई परफॉर्मेंस तरीन हासिल करने के बाद वो इन दिनों उन मर्दों में से किसी एक से शादी मुंतज़िर थी, जहाँ उसके माँ बाप ने उससे निभाया था, लेकिन उससे पहले कि वो उनमें से किसी के साथ शादी करने की मुलाकात एक पाकिस्तानी से हुई। वो अंदाज़ा नहीं कर सकती कि उस शख्स के किस चीज़ ने उनसे अपनी जानब मुतवज्जा किया। बहरहाल उसने घर से भागने के बाद उस शख्स के साथ रहना शुरू कर दिया था। रूथ की फैमिली के लिए मेरे शौक से फन न था। रूथ अपनी तीनों बहनों में सबसे ज्यादा बुद्धि थी और उससे कोई ये पक्का नहीं कर सकता था कि वो अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ किसी शख्स के साथ ना सिर्फ रहना शुरू कर देगी, बल्कि वो उस शख्स के साथ जो उसका हम मजहब ना ही था उसके साथ अपने मुल्क से ताल्लुक ना रखता था। और वो तो अपनी फैमिली के बारे में एक बात अच्छी तरह जानती थी कि उसकी फैमिली वाले कभी भी उस शख्स के साथ उसकी शादी पर तैयार नहीं होंगे। वालिदैन इसी पाबंदियां लगाना शुरू कर देंगे। यही वजह थी बात से बात ने अब उसने शख्स के बारे में अपने वालिदैन को आगाह नहीं किया था। अलबत्ता जाने के बाद उसने एक खत के जरिए अपने वालिदैन को तमाम हालात से मुताला किया और अपनी हरकत के लिए उनसे माजरत की। उसके वालिद ने उस खत का कोई जवाब नहीं दिया। राउत को यही तवक्को थी। अलीम नामी वो शख्स जिसके साथ वो इकदार से चली आई थी, उसके साथ बहुत ज़्यादा अरसा नहीं रहा। रूथ ने उससे शादी से पहले इस्लाम कबूल करा लिया था। उसका क्या था, ये चीज़ें उनके ताल्लुक को बहुत मुस्तकिल कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैथरीन की पैदाइश से पहले वो उसे छोड़ गया। वो गैर कानूनी तौर पर इंग्लैंड में रिहाइश पजीर था और उससे शादी के नतीजे में वो अपने क़याम को कानूनी बनाना चाहता था। जब वो अपने पेपर्स बनवाने में कामयाब हो गया तो रूथ को बताए बगैर वो घर से गायब हो गया। रूथ के लिए इसका होना नाकाबिल यकीन था। कई हफ्तों तक वो पागलों की तरह उसे हर जगह ढूंढती रही जहां उसके पाए जाने का अमकान था। वो उसके उन तमाम पाकिस्तानी दोस्तों से मिली जिनसे वो शनासाथी और हर एक ने अली के बारे में नाइमी का इजहार किया। वो यूं जाहिर हुआ था जैसे एक गधे के साथ से सिंह। बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसे एहसास होना शुरू हुआ कि वो उसे धोखा दे गया है। खूबसूरती और कमाल बहारत के साथ वो कभी अलीम से दोबारा मिल नहीं सकेगी, क्योंकि वो उससे मिलना नहीं चाहता और उसके तमाम दोस्त उसके ठिकाने के बारे में इस तरह लाइल्मी का इजहार करते रहेंगे। वो जानने के बावजूद अलीम तक पहुँचने में उसकी कभी मदद नहीं करेंगे। वो इटली चला गया और वो स्पेन में है, वो फ्रांस मुंतकिल हो गया, वो पाकिस्तान जा चुका है। वो सारी उम्र उसके बारे में उनके मुंह से यही जुमले सुनती रहेगी। वो 2 साल सिर्फ 21 साल की थी। उसकी पूरी जिंदगी की अमारत एक ही झटके में जमीन पर आ गई। वो ना अपनी फैमिली के पास वापस जा सकती थी और ना ही अकेले रह सकती थी, मगर उसे जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ करना ही था। कैथरीन की पैदाइश से कुछ हफ्ते पहले रूथ के बाप की डेथ हो गई। उसके लिए ये एकदम नेहात गैर मुतरब्बा थी।
باپ کے ہوتے ہوئے وہ کبھی واپس اپنی فیملی کے پاس جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس کا باپ اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن باپ باپ کی وفات کے بعد اس کی ماں نے کچھ تمپل کے بعد اسے واپس اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اس کی ماں اکیلی ہی اس گھر میں رہتی تھی۔ روت کے تمام بڑے بہن بھائی شادی شدہ اور دوسرے شہروں میں رہائش پذیر تھے۔ کیتھرین نے اپنی پیدائش سے ہوش سنبھالنے تک اپنے گھر میں صرف 2 عورتیں دیکھی، اپنی ماں اور نانی، اور اس نے ان 2 عورتوں کو ہمیشہ آپس میں جھگڑتے بھی دیکھا تھا۔ اس کی ماں روت بے تحاشا شراب نوشی کرتی، وہ ساری رات کسی بار میں کام کرتی تھی اور صبح گھر پر شراب پیتی رہتی۔ کیتھرین کی نانی نے ہی اس کی پرورش کی اور اپنی ماں کے ساتھ ہونے والے حادثے کے بارے میں بھی اس کی نانی نے ہی اسے بتایا تھا۔ کیتھرین کبھی یہ جان نہیں پائی کہ اس کی ماں اس سے محبت کرتی ہے یا نفرت۔ روت کے ساتھ اس کا تعلق بہت سرسری سا تھا، صرف اس کے ساتھ نہیں، روت کا ہر ایک کے ساتھ تعلق بہت رسمی سا ہو گیا تھا۔ علیم کو کبھی اپنے ذہن سے نہیں نکال سکی، اور علیم کے بعد وہ اپنی زندگی کو بھی سنبھال نہیں پائی۔ بعض دفعہ وہ کیتھرین کو اپنے ساتھ کہیں باہر لے جاتی، لیکن راستے میں اگر کوئی بھی مسلم یا ایشیائی نظر آتا تو وہ بلند آواز میں اسے گالیاں دینے لگتی، چلانے لگتی، پھر اس پر تھوک دیتی۔ کیتھرین کو اپنی ماں کے ساتھ باہر جانے سے خوف آتا تھا۔ وہ اس ہنگامے سے ڈرتی تھی جو اس کی ماں کہیں بھی کھڑا کر دیتی۔ اس کی ماں نے علیم سے شادی سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، مگر علیم کے جانے کے بعد وہ مسلمان رہی تھی، نانی کرسچن۔ کیتھرین نے اپنی 16 سالہ زندگی میں اسے کبھی عبادت کرتے نہیں دیکھا۔ There is no God، خدا کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ وہ جملہ تھا جو اس نے روت کے منہ سے بار بار سنا تھا، اور خود اپنی نانی کے ساتھ چرچ میں بیٹھے ہوئے بھی یہ جملہ اس کے ذہن میں چکراتا رہتا تھا۔ وہ بچپن سے اپنے مسلمان اور پاکستانی باپ کے بارے میں بہت کچھ سنتی رہتی تھی۔ جب روت بہت زیادہ شراب نوشی کر دیتی تب وہ چلاتے اور مسلمانوں کو گالیاں دیتی۔ جب نانی روت کو اس حالت میں دیکھتی تو وہ بھی یہی کرتی کہ اور کیتھرین اس وقت چاپ اپنے بستر میں لیتی رہتی۔ اب وہ جانتی تھی اسے اپنے باپ سے نفرت تھی یا نہیں۔ اگر کبھی وہ اس کے سامنے آ جاتا تو وہ کیا کرتی، مگر ایک چیز بہت واضح کہ اسے اسلام اور پاکستان کے بارے میں بہت زیادہ دلچسپی ہو گئی تھی۔ شاید ایسا لاشعوری طور پر تھا، یا پھر وہ جان بوجھ کر اس چیز کو پسند کرنے لگ گئی تھی جو اس کی ماں اور نانی کو ناپسند تھی۔ 13 سال کی عمر میں اس کی نانی کی ڈیتھ ہو گئی، اور تب کیتھرین کو پہلی بار اپنی زندگی کی مشکلات کا اندازہ ہوا۔ گھر فیملی پراپرٹی تھا۔ روت سمیت تمام بہن بھائیوں نے اسے بیچ کر رکھا، آپس میں بانٹ لی۔ روت اسے لے کر کرائے کے جس اپارٹمنٹ میں آئی وہ ہولناک جگہ تھی، سردار اور تعریف ہوئی عمارتوں میں سے ایک تھی جو آہستہ آہستہ خالی کی جا رہی تھی۔ روت شراب نوشی کے بعد بچنے والی رقم سے اس سے بہتر جگہ نہیں پا سکتی تھی، اور کیتھرین کو اس جگہ سے خوف آتا تھا۔ یہ عمارت اس کے اسکول سے اتنی دور تھی کہ کیتھرین نے اسکول چھوڑ دیا۔ وہ یوں بھی ایک اوسط درجے کی طالبہ تھی۔ روت اگر دلچسپی لیتی تو اسے قریبی اسکول میں داخل کروا دیا جا سکتا تھا، اور پھر شاید کیتھرین اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کر لیتی، مگر روت کی شراب نوشی ان دنوں اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ گھر میں فاقوں کی نوبت آنے لگی، اور تب ہی پہلی بار کیتھرین نے گھر سے نکل کر کچھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ چند ماہ اس نے ایک فیکٹری کے ڈپارٹمنٹ میں کام کیا، پھر روت بیمار ہو گئی اور کیتھرین نے وقتی طور پر اس کی دیکھ بھال کے لیے وہ جاب چھوڑ دی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ جلد روت ٹھیک ہو کر بار جوائن کر لے گی اور وہ اپنے لیے کوئی اور جاب ڈھونڈ لے گی۔
اگر ایسا نہیں ہوا وہ تو دوبارہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکی. اسے معدے کا کینسر تھا اور جب تک اس کی تشخیص ہوئی اس کی بیماری آخری اسٹیج پر پہنچ چکی تھی. اس کی بیماری کے دوران ہی اس بار کی جاب سے بھی فارغ کر دیا گیا. کیتھرین نے 6 ماہ کے عرصے میں اپنی ماں کی بدن کو گوشت پوشک سے ہڈیوں میں تبدیل ہوتے دیکھا تھا. وہ سارا وقت درد سے رہتی اور جب وہ پین کلر کے زیر اثرات نہ ہوتی تو وہ صرف ایک ہی جملہ بولتی رہتی: اس نے مجھے برباد کر دیا. کیتھرین میں کبھی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس سے پوچھتی کس نے. وہ جانتی تھی اس کی ماں کو کسی نے برباد کیا تھا. 6 ماہ کے عرصے میں وہ اپنی ماں کی جتنی دیکھ بھال کر سکتی تھی اس نے کی. شاید وہ کسی نہ کسی طرح اپنی ماں کو یہ یقین دلانا چاہتی تھی کہ وہ اپنے باپ کی طرح نہیں ہے. اپنی رگوں میں اس کا خون اور اپنے چہرے پر اس کی مشابہت رکھنے کے باوجود وہ روتھ براؤن کو اس کی طرح چھوڑ کر نہیں جائے گی. وہ نہیں جانتی اس کی خدمت نے اس کی ماں کی تکلیف کو کتنا کم کیا یا بڑھایا ہے، مگر وہ آخری دنوں میں کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہتی تھی. کپڑے میں کام کرتے ادھر سے ادھر جاتے کیتھرین اس کی نظروں کو مسلسل خود پر ٹکے ہوئے پاتی. 37 سال کی عمر میں جس وقت روث کا انتقال ہوا اس وقت کیتھرین کی عمر صرف 16 سال تھی. ماں کی وفات کے چند دن بعد اس نے اسی بار میں کام کرنا شروع کر دیا جس بار میں اس کی ماں کام کرتی تھی. 6 ماہ کے عرصے میں جب وہ روث کی دیکھ بھال کے لیے مستقل طور پر گھر رہی اس کی مالی حالت میں بہت کمزوری ہو گئی تھی. اس پر گھر کے کرائے سمیت بہت سے واجبات اکٹھے ہو گئے تھے. بار میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دن کے وقت ایک اور جگہ کام کرتی مگر اس کے باوجود وہ اپنے سر پر موجود قرض نہیں اتار پا رہی تھی. انہی حالات میں اپنے ساتھ بار میں کام کرنے والی ایک لڑکی سے مشورے پر وہ پہلی بار ایک گاہک کے ساتھ کئی چند گھنٹے گزارنے کے اور ملنے والے چند پاؤنڈ سے اتنی بڑی رقم نہیں تھی جو اس کے تمام مسائل کا حل ہوتی، مگر اس رقم نے فوری طور پر اس کی کچھ بنیادی ضرورتیں ضرور پوری کر دی تھی. اس نے ایک طویل عرصے کے بعد اس رقم سے اچھا کھانا کھایا اور ایک پرانا سویٹر خریدا اور اس کے بعد گھر آ کر وہ ساری رات روتی رہی. جسم میں جانے والا کھانا اور اس پر پہننے جانے والا لباس ہر نقصان کی تلافی نہیں کر سکتا، مگر یہ دونوں چیزیں بہت بڑے نقصان کی وجہ ضرور بن جائے گی. صرف تھوڑے عرصے کی بات ہے، میں سارا قرض ادا کر دوں گی، پھر اس کے بعد مجھے یہ کام کبھی نہیں کرنا پڑے گا. میں کسی بہتر جگہ پر کام تلاش کر لوں گی، میرا ایک بوائے فرینڈ ہوگا، میں اس کے ساتھ رہوں گی، ہم دونوں شادی کر لیں گے، پھر میں کام نہیں کروں گی، گھر پر رہوں گی، اپنے بچوں کی پرورش کروں گی، یہ سب کچھ بھول جاؤں گی. میری زندگی میں دوبارہ ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا. اگلی صبح پر جاتے ہوئے اس نے اپنا منہ دھوتے ہوئے سوچا تھا. یہ اس کی خوشی فہمی تھی. وہ جس دلدل میں پیر رکھ چکی تھی وہ دلدل آسانی سے کسی کو اپنے اندر سے نکلنے نہیں دیتی. اس ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا وہ اپنے ہر گاہک کے ساتھ جاتے ہوئے خود کو یہی تسلی دیتی تھی کہ بہت جلد وہ یہ سب کچھ چھوڑ دے گی. یہ تکلیف کا دور اس کے ماضی کا حصہ بن جائے گا. 1 سال کے عرصے میں وہ خود پر واجب علیحدہ سارا قرض اتارنے میں کامیاب ہوگی، مگر تب تک وہ اس علاقے میں اپنی ریپوٹیشن کھو چکی تھی. وہ اپنے اسی حوالے سے پہچانی جاتی تھی جس حوالے کو وہ بلا دینا چاہتی تھی. اس نے بار چھوڑ کر ایک اسٹور میں سیلز گرل کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا، مگر اس کا ماضی اس کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا تھا. ہر جگہ اسے کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور مل جاتا جو اس کے پرانے پیشے کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوتا. یکا بعد دیگرے سے بہت سی
جب اسے نکالا گیا اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ اس علاقے میں رہتے ہوئے وہ اب کسی باعزت زندگی کو خواب دیکھ سکتی ہیں، نہ کسی بوائے فرینڈ کا۔ کیتھرین نے وہ شہر چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا، مگر اس شہر کو چھوڑ دینے سے پہلے اس کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا جس نے اس کے سارے فیصلے بدل دیے۔ طریقی میں اپنے پیروں کے ساتھ سیڑھیوں کو توڑتے ہوئے وہ اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ سیڑھیاں بہت ہموار اور چکنی تھی، وہ پیروں سے ان کی لمبائی اور چوڑائی کو ناپتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس نے سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے سیڑھیوں کی ساخت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ سیڑھیاں ماربل کی ہیں۔ اس کا سفر جاری تھا، ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔